अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में एक तबाहकुन जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ इसराइल ने ईरान पर जारहाना हमले करके पूरे खित्ते के अमन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जुर्रतमंदाना और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। ईरान ने न सिर्फ तेल अवीव, हैफा और दीगर इसराइली शहरों पर बराह रास्त मिसाइल दागे हैं, बल्कि इसराइल के नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले दिफाई निज़ाम दी आयरन डोम के कॉन्सेप्ट को चकनाचूर कर दिया है। ईरान इसराइल जंग यूं ही जारी रहेगी या मुज़ाकरात और बातचीत से मामला जल्द सेटल डाउन हो जाएंगे? आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में बात करेंगे पंजाब का आज 5,000 अरब से ज़ायद का बजट पेश किया गया है, जिसमें तनख्वाहों और पेंशन में खातिरख्वाह इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ विफाकी बजट एक अहम सियासी मोड़ पर खड़ा है। PTI ने पीपल्स पार्टी को बजट वोटिंग में हिस्सा न लेने की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी है। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को एक बुरी खबर भी देंगे। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। सायरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल जो है वो मज़ीद कशीदा हो गई है। आज सुबह ईरान ने जो है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है इसराइल के ऊपर। बुखारी साहब, आप इस जंग को किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अगर हम इसका ओवरऑल जायज़ा लें तो जंग जो है वो इसराइल की तबाही पर मुंतज होती दिखाई दे रही है। अपेरेंटली शायद ये मेरी गुफ्तगू जो है या मेरा नतीजा जो मैंने निकाला है वो शायद कुछ लोगों को समझ ना आए, लेकिन सबसे बड़ी मिथ ये टूटी है कि क्या इज़राइल डिस्पेंसेबल है या नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट था, चाहे वो आयरन डोम को लेके था, चाहे वो उनकी मिलिट्री माइट के लिए था, चाहे वो अमेरिका और वेस्ट की उनके साथ सपोर्ट के लिए था, जिस भी वजह से वो इमेज बना हुआ था वो तो ज़मीं बोस हो गया है जी। जिस तरीके से मंजरनामा हम देख रहे हैं या जो इमेजेस हम तक पहुंच रहे हैं इसराइल के अंदर से, जिस तरह की फुटेज दिखाई दे रही है, वो लोग जो मासूम बच्चों की लाशों पर लुड्डियाँ डालते थे, ख़ासतौर से ख़वातीन फ़ौजी, उनकी बेगैरती के वो मंजर मैंने देखे हैं कि बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं और वो लुड्डियाँ डाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वो बेगैरत कौम पिछले 3 दिन से बंकरों से नहीं निकली है जी। वो जो बहुत बड़े अपने आप को फन्ने खान समझते थे, बशमूल ये बेगैरत जो है नेतन्याहू, वो बंकरों में पिछले 3 दिन से। अब इससे आप इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसराइल के ऊपर इस जंग के क्या इम्पैक्ट हैं जी। जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट शहर हैं उनके, हैफा है, इलात है, ये उनके बड़े मजबूत किले समझे जाते हैं। वहाँ पर जिस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोझ हुई हैं, जिस तरह से फ़ौजी ठिकानों के ऊपर हमले किए गए हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट को बर्बाद किया गया है, ये पहली दफ़ा फील हुआ होगा इसराइली कौम को कि जंग होती क्या है। पहले तो वो अपने शहर से बाहर जंगें लड़ते रहे, चाहे वो लिबनान था, चाहे वो गज़ा था। पहली दफ़ा हीट पहुंची है उन तक तो उन्हें पता लगा जंग क्या होती है। मैं इकरार कर रहा हूँ ये कि इंसान होने के बावजूद जब मैंने तल अवीव से उठती चीखें सुनी हैं तो मुझे एक तरह का सुकून हुआ। मैं बिल्कुल इकरार कर रहा हूँ इस बात का, इसलिए कि मेरा बहुत दिल दुखी था वो चीखें सुन सुन के जो गज़ा से हम तक पहुँचती थी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि डरपोक इसराइल का अब हाल ये है कि वो ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि देखें जी, सिविलियन आबादियों को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल। वो बेगैर तो ये जो आपने लिबनान में किया था, ये जो आपने गज़ा को ज़मीन बोस किया है, ये जो आपने सीरिया में किया है, ये सिविल आबादियाँ नहीं थी, यहाँ इंसान नहीं बसते थे, इंसान सिर्फ इसराइल में बसते हैं। तो एक तो ये कि, और अभी ईरान को भी ये धमकी दे रहे हैं कि अब आपके रिहायशी जो हैं वो इसकी कीमत अदा करेंगे। देखिए, ये धमकियां अब डेस्परेट हैं। इससे आपको पता चलता है कि क्या हालत है जी। मैं तो ये समझता हूं कि उनके जर्नैल भी अब एक एक पेंट फालतू लेके ब्रीफ केस में साथ चलते होंगे, क्योंकि जो कुछ उनके साथ ईरान ने कर छोड़ा है। और देखें, इस हर चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है। जब ईरान ने रेजिस्टेंस की एक मिसाल कायम की है, अपने से बहुत बड़ी कुव्वत, उसके साथ पूरा वेस्ट है, उसके साथ पूरा अमेरिका है, उनकी वेपनरी है, उनके जहाज़ हैं, उनके फ़ौजी अड्डे सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, इस सब कुछ के बावजूद तो रवैया बदल रहा है इस्लामिक वर्ल्ड का। मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि जो सऊदी अरब का बयान है इस जंग के हवाले से, उतना सख्त तो हमारा बयान भी नहीं था जिसको कहा जा रहा था कि बहुत सख्त बयान है जी। इसी तरीके से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो चाहे अपने कतर है, चाहे ओमान है,
وہ اب اسرائیل ایران کو پرسویڈ کر رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کی طرف آ جائیں. جی یہ تو پہلے بولتے نہیں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے جو امپیکٹ اس جنگ میں اب کریٹ کر دیا ہے اور جس طریقے سے ہمیں وہ ڈٹرمنڈ لگ رہے ہیں, وہ ان کو اب ہرا کے سرنڈر کرانا ممکن ہی نہیں رہا. وہ اس سٹیج سے گزر گئے ہیں. جی جو پہلا آن سلاٹ ہوتا ہے کسی بھی ایگریسر کا, دیٹ از آلویز دا ورسٹ. وہ ورسٹ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے. اس سے نہ ان کے ڈٹرمنیشن کو کوئی فرق پڑا ہے, نہ اب تک کوئی ایک ویکنس کا اظہار ہوا ہے ان کی طرف سے. بخاری صاحب, ایران ہمیں اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس سے کیا ان کو کوئی فائدہ پہنچا؟ لیکن جہاں تک اب تک میرا انالیسس ہے یا جو اس طرح سے ہم آبزرو کر رہے ہیں اس میں ابھی تک وہ اپنے کوئی بھی مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. دیکھیں ان کی سلامتی کے جو مشیر ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کو ہم لے لیتے ہیں. بالکل. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان حملوں کا مقصد ایران کو جوہری سمجھوتے پر مجبور کرنا تھا, لیکن وہ یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری اس تمام فوجی ایڈونچر کے نتیجے میں ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. جی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ان کے قومی سلامتی کے مشیر کہہ رہے ہیں. دوسری طرف یہ اب دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ, جنہوں نے 2-3 دفعہ اچھے نعرے لگائے کہ ہم بھی اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں, ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, وہ بھی مجھے بہت کنفیوز دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں شریک ہو سکتا ہے, لیکن دوسری طرف وہ ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم اب تک کہیں ملوث نہیں ہیں. بخاری صاحب کیسے ملوث نہیں ہے؟ 300 ہیل فائر میزائلز جو ہیں وہ انہوں نے بالکل جنگ کے ایک دن پہلے جو ہیں وہ اسرائیل کو دیے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ منافقت تو جب سے ٹرمپ آئے ہیں تب سے جاری ہے. جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے 2000 پاؤنڈ وزنی جو بمز تھے ان پر جو بائیڈن نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ اسرائیل کو نہیں دیے جائیں گے, وہ نہ صرف پابندی اٹھائی بلکہ انشور کیا کہ وہ ڈیلیور ہو جائیں. بالکل. تو امریکہ کے ٹرمپ بھی اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ 2-1 دن کی مار ہوں گے ایران والے, معاملہ ہٹ جائے گا. اب تو ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ کی ایک مسئلہ ہے. امریکہ ہمیشہ ہر جنگ میں گھسنے میں جلدی کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر جہاں وہ جو بنتی ہے اس کے بعد اس کے بھاگنے کے مناظر کاسٹ میں اپنے ناظرین کو دکھا سکتا ہے کہ ویتنام کی وار میں جس طریقے سے امریکی جرنیل, بریگیڈیئرز اور کرنلز یہ ہیلی کاپٹروں سے لٹک لٹک کے بغیر پینٹ پہنے چڈیوں میں وہاں سے بھاگے ہیں ویتنام سے. 18 سال جنگ لڑنے کے باوجود وہ منظر دیدنی تھے. اس کے بعد عراق میں آئے, وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کہاں گئے؟ ان کی اماں کے گھر چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ وہ نہیں ملے نا ان کو وہاں اتنے قتل و غارت کرنے کے باوجود. صدام کا اقتدار تو گر گیا, لیکن ان کے اس موقف کا کیا ہوا؟ پورا عراق کھود ڈالا انہوں نے اس تلاش میں سے کہیں سے ہمیں نیوکلیر ویپنز مل جائیں. نہیں ملے نا, وہاں سے بے عزت ہو کے بھاگا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کو ہم چلائیں گے. پھر وہ نیٹو کی فورسز لے کے وہاں دم کے 20 سال رہے وہاں, اربوں ڈالر خرچ کیے, جوتیاں کھا کے بھاگے وہاں سے. تو یہ ان کا ڈیلیما ہے. جی اگر وہ آئیں گے اس جنگ میں وارن کر رہا ہوں ٹرمپ صاحب, مت کیجئے گا. یہ ہے آپ کی فیٹ جس کا ریکارڈ تاریخ کے پنوں کے اوپر موجود ہے. جی بخاری صاحب, آپ نے بھی یہ کہا اور ٹرمپ نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ جو ہے نا امریکہ اس جنگ میں آ سکتا ہے, لیکن ان پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنلی اپنے ہی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے. تو کیا امریکہ اب یہ رسک لے گا؟ بیکاز پبلک اوپینین اس کے حق میں نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی سے جو آوازیں اٹھی ہیں یہ بہت گمبھیر ہیں. یہ ان کی اپنی پارٹی ہے. جی. اور ان کی اپنی پارٹی ان کو کیا یاد دلا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے مسٹر ٹرمپ آپ نے تو الیکشن لڑا تھا جنگیں ختم کرانے کے لیے. بالکل. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بے پناہ لوگ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بولے ہیں. مارجوری ٹیلر گرین ہیں, یہ رکن کانگریس ہیں ریپبلکن کی, سینیٹر رینڈ پال ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ غلطی مت کیجئے گا. اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے, جو امریکی مبصر ہے, اینا کاسپاریان نام ہے ان کا غالباً, جی, وہ ایک اسرائیلی خاتون مبصر پہ پھٹ پڑی. انہوں نے کہا اپنی جنگ خود لڑو بھائی, بالکل. یہ امریکہ کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ہم آپ کو یہ ایڈونچر کرنے نہیں دیں گے. تو یہ آوازیں بھی کانوں میں پہنچ رہی ہوں گی ٹرمپ کے. جی. دوسری طرف یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ اب لیم ڈک بنتا جا رہا ہے. اسرائیل نے کئی حوالوں سے, ہمارے پاس وہ حوالے موجود ہیں, ذرا لمبا وقت گزر جائے گا اس میں,
کہ اس کی اب خواہش ہے، یا تو وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آ جائیں ہمیں بچائیں اب، جی اور یا وہ لوگوں سے ریکویسٹیں کر رہا ہے کہ خدا کے لیے اس جنگ کو رکوائیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسرائیل از آن دا نیز۔ جی کتنا مجھے خوشی ہے ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ابھی اس نے ہم سے پنگا نہیں لیا ہے۔ اس کے اوپر بعد میں ہم بعد کے حصے میں پروگرام پر آئیں گے ہم۔ بخاری صاحب، ایک طرف تو ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جوہری مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں ایران کے ساتھ، اور دوسری طرف ایرانی جو حکام ہیں انہوں نے بھی یہ بات ظاہر کی ہے کہ ابھی تک چانس تو ہے مذاکرات کا، لیکن جب تک یہ بمباری چلتی رہے گی تو تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے ٹرمپ کا ایک ریسنٹ ایکسپیرینس ہے، جی پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں ان کی انٹرونشن سے ایک دو نیوکلیر پاور کے بیچ کانفلکٹ جو ہے بالکل اٹ کیم ٹو این اینڈ۔ تو ایک تو وہ یہ لیگیسی لے کے پھر رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے کتنے کمال طریقے سے دو ایٹمی پاوروں کے درمیان جنگ رکوائی، لہٰذا میں یہاں بھی جنگ رکوا سکتا ہوں۔ بیسیکلی میسیج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کا سمجھوتا میں نے وہاں کرایا ہے اسی طرح کا سمجھوتا میں وہاں بھی کرا سکتا ہوں۔ دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ولادیمیر پوتن جو ہے روس کے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی ثالث کے طور پہ اس جنگ کو ختم کرانے، اس کا انہوں نے ویلکم کیا ہے ٹرمپ نے بہت اسٹرانگ ورڈز میں۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا، لیکن دوسری طرف ایران کسی بھی پریشر میں آ کر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طیارے بمباری کر رہے ہوں، میزائل برس رہے ہوں اور ہم مذاکرات کرنے بیٹھ جائیں۔ جی ان کا یہ نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ ویک ملک نہیں کر سکتا افورڈ اس طرح کا سٹانس لینا۔ جی وہ ایسا کوئی ملک یہ سٹانس نہیں لے سکتا جو جنگ سے ڈر رہا ہو۔ جی تو میں نے جیسا شروع میں ابتدا میں کہا کہ مجھے اس خوشی ہے کہ ایرانین لیڈرشپ ڈٹرمنڈ ہے، جی اسٹرانگ ہے، بج نہیں کر رہی ہے، کوئی ویکنس۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، مجھے یہاں پہ ایک شارٹ بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کر ہم بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بخاری صاحب، جو ایک پس پردہ کیا گیم چل رہی ہے، اوپر سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ مین مقصد تھا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کا ایک جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے نا، جی اس کے حوالے سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کیا کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل جیسی کینسر پھیلانے والی رجیم کو ختم کرنا ہوگا، جی کیونکہ یہ ایک جرائم پیشہ ریاست ہے اور یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ بالکل۔ رجیم چینج کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت ایران واحد وہ سمبولک ملک ہے جو امریکہ کے امپیریلزم اور اسرائیل کی بربریت اور جارحیت جو ہے اس کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے، ایک مضبوط کلا ہے۔ جی ذرا تھوڑا ہسٹری میں چلتے ہیں، بہت ضروری ہے تاکہ ہم ریفرنس دے سکیں اپنے ناظرین کو اور سمجھا سکیں کہ ایسا کیوں ہے۔ جی ایک دور تھا جب امریکن امپیریلزم کے جتنے مخالف بڑے بڑے آئیکونک لیڈرز تھے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ ذرا ریکال کیجئے، بھٹو نون اینٹی امریکن، جو اینٹی امریکن امپیریلزم تھا، غیر طبعی موت اس کو گیلوز تک پہنچایا گیا۔ قذافی جو حال ہوا اس کا آپ کے سامنے ہے، وہ بھی بہت بڑا امریکی امپیریلزم کا مخالف تھا۔ اس سے پہلے انڈونیشیا کے سوکارنو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایجپٹ کے جمال عبد الناصر، اس سے پہلے الجزائر کے احمد بن بیلا، میں تفصیل اگر بیان کروں انور سادات، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکی امپیریلزم کو چیلنج کیا اور امریکہ نے ان کا خاتمہ کر کے چھوڑا۔ دس واز فیز 1۔ فیز 2 آئیے، فیز 2 میں انہوں نے کیا کیا؟ عرب سپرنگ، کتنا خوفناک ایکسپریشن ہے یہ، جس میں عراق، یمن، لیبیا اور شام کے ساتھ کیا ہوا، یہ حال ہی میں ہماری تاریخ کے بالکل سامنے ہے۔ دس از فیز 2، اسی کا حصہ ہے کہ ایران کی رجیم کو چینج کیا جائے۔ یعنی جو ملک، جو لیڈر امریکہ کی ہیجمونک پالیسیوں کے خلاف ہے، جو امریکن امپیریلزم کے خلاف ہے، جو اسرائیل کی صہیونیت کے خلاف ہے یعنی زائنزم کے خلاف ہے، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کا ایک ویسٹ کا اور امریکہ کا باقاعدہ پلان ہے۔ جی ریزسٹ کس نے کیا؟ باقی تو ڈرے ہوئے ہیں نا سارے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں مڈل ایسٹ کی، یہ تو ان کے پیادے کہہ لیجیے آپ، بہت برا ایکسپریشن استعمال نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو اپنے اوپر سے میزائل گزرنے دے رہے ہیں اسرائیل کے، اپنے اوپر سے جہاز گزرنے دے رہے ہیں اس کا۔ تو ایک تو تاریخ کے پنوں میں اگر آپ جائیں
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. جی ہر اس رجیم کو چینج کیا جائے گا. پاکستان بھی تو اسی میں ہے نا. ہم آپ کو اس کی بات جب آئے گی تو وہ بھی آپ سمجھانے کی کوشش کریں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اب باور کرانے کی ہے تمام مسلم امہ کو کہ یہ بات ایران پر رکے گی نہیں. ایران کے بعد تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان کا نمبر ہے, مگر وہ راحت اندوری نے خوب کہا تھا نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, اس خطے میں صرف ایران تھوڑی ہے, باقی بھی تو ہے نا. اگر اس کو روکا نہ گیا تو گریٹر اسرائیل کا یہ جو خواب ہے اس بے حیا, بے شرم, بے غیرت شخص نیتن یاہو کا, اس کی تکمیل کا راستہ ہموار ہوگا. لہذا پوری مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں پیچھے, ایران کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے, اس کو اسرائیل کو کسی صورت فتح حاصل نہیں ہونی چاہیے. وقار صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, کیا اسرائیل اور امریکہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کوئی آلٹرنیٹیو ان کے پاس ہے؟ دیکھیے خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے جی, لیکن وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر. یعنی اسرائیل نے غزہ تباہ کیا, اسرائیل نے لبنان تباہ کیا, اسرائیل نے سیریا تباہ کیا, اسرائیل نے یمن پر کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, پر کہیں تو رکنا ہے نا اس نے. وہ قدرت کا جو ایک پروسیس ہے کہ ہر ظالم کا کہیں نہ کہیں پہیہ جام ہونا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو تاریخ کی سب سے بڑی شکست کا سامنا اس ایران اسرائیل جنگ میں کے نتیجے میں سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے, ہمارے بارے میں بہت نیگیٹیوٹی موجود ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں, جو اسرائیل کا اور ہندوستان کا, بھارت کا, مودی کے بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے, جی آپ نے دیکھا پاکستان انڈیا اور بھارت کی جو جنگ ہوئی اس میں اسرائیل کتنا انوالو تھا. بالکل. یعنی ڈرون تو چلیے جو جوتیاں کھائی اسرائیلی ڈرونز نے پاکستان میں, وہ تو تاریخ سب کے سامنے ہے, لیکن اس کے ایکسپرٹس موجود رہے, اس کی ہلاشیری موجود رہی. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے ایران کے ساتھ, 2 دفعہ رابطہ کر چکے ہیں مودی کے ساتھ نیتن یاہو صاحب, جی, اور ان سے مدد طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں. وہ تو چونکہ ایران کے ساتھ تعلقات تھے, کچھ ایران کے کو تھوڑا بہت جھجک ہے, لیکن اندر سے سب ملے ہوئے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ. اور سازشیں کس کس قسم کی ہو رہی ہیں, ابھی آپ نے بریک میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے را کے اور موساد کے ایجنٹ جو ہیں وہ پکڑے گئے. اور اب تو ایران کے اندر جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ بہت ضروری تھا, بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. جن کو آج پھانسی دی ہے انہوں نے, یہ 3 سال پہلے 2023 میں پکڑے گئے تھے. اور ابھی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہاں پر, ڈرون کی فیکٹری پکڑی گئی ہے, کچھ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں, کچھ وہ ایرانین جو پچھلی پرو شاہ رجیم کے آفٹر میتھ کے ریمنسنٹ ہیں, وہ اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ایک اور تکلیف دہ بات جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مغرب اور اسرائیل پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کی رجیم چینج کر کے یہاں پر رضا شاہ پہلوی جو شاہ ایران تھے ان کے بیٹے کو ری انسٹال کیا جائے. آپ اس وقت دیکھیں, جا کے گوگل کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں یا فیس بک پہ جا کے دیکھیں, ان کا جو بیٹا ہے اس کی ملاقاتیں نیتن یاہو کے ساتھ ہو رہی ہیں. اینڈ ہی از اے فریکوینٹ وزٹر ٹو تل اویو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے سازش ہو رہی ہے اس رجیم کو چینج کرنے کی, جو اسٹیڈ فاسٹنس کا ایک سمبل بن چکی ہے. جی آپ پوچھ رہے ہیں. بخاری صاحب بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اب نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا, تو پاکستان کو اپنی کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے ساری جنگ کے اندر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اصولی طور پر تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری لیڈرشپ نے, چاہے پرائم منسٹر ہے, چاہے فارن منسٹری ہے, چاہے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے, چاہے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, ہم اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں کہ ایٹ آل فورمز آف دا ورلڈ اینڈ بائی آل مینز وی آر ود دا پیپل آف ایران اینڈ دا لیڈرشپ آف ایران. ہم ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کی مدد کریں گے. میرے خیال سے یہی وجہ ہے, ہماری سپورٹ کی وجہ سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا مشینری جو ہے اس نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے دیکھا یہ ایک خبر جو ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے نیوکلیر بم کے ساتھ, تو پاکستان بھی نیوکلیر بم چلا دے گا. یہ من گھڑت پروپیگنڈا انڈیا نے شروع کیا تھا. یہ انڈیا سے شروع ہو کے پھر ویسٹ میں گیا. ویسٹ کے بہت سارے اخبارات نے اور ٹی ویز نے اس کو چلایا ہے. ایک ٹوٹل بیس لیس بات.
آج سینٹ میں جیسے اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں، فارن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ اس طرح کی کبھی کوئی بات ہوئی ہو. لیکن ایک بات ہم نے سٹیٹ کی ہوئی ہے کہ اگر ہماری سلامتی کو کبھی خطرہ پیدا ہوا، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ اسرائیل ہو، تو ہمارے پاس نیوکلیر بم کا استعمال کرنے کا آپشن موجود ہے. اور ہم بلیو کرتے ہیں فرسٹ اسٹرائک پر. ہم انتظار نہیں کریں گے کہ پہلے وہ ہم پر چلائیں. جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری سلامتی کو خطرات لاحق ہیں تو وی ہیو دا فرسٹ آپشن ٹو یوز نیوکلیر بم. اینی وے، اس کو لے کے جس قسم کا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے پاکستان کے کردار کو، پاکستان کی پوزیشن کو جس طریقے سے پلیوٹ کرنے کی اور ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم کنڈیم کرتے ہیں ان تمام کوششوں کو جو اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی صاحب، ایک یہ بھی بات ہے کہ پاکستان، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگلا ٹارگٹ ہوگا. کیا پاکستان کو اٹیک کرنے کی اسرائیل جو ہے وہ ہمت کر سکتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، اس سب کا دار و مدار جو ہے وہ ایران کی ریزسٹنس پر ہے. جی، اگر خدا نہ خواستہ ایران فالز وچ، اللہ نہ کرے کبھی مجھے یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، جی، تو اسرائیل انکریج ہوگا. اسرائیل کے بارے میں ہم اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے سب سے پہلے پرائم منسٹر بن گورین نے 1948 میں کہا تھا کہ اسرائیل کو صرف ایک قوم سے ڈرنا چاہیے اور وہ ہے پاکستان. بالکل. اور یہ پاکستان اسرائیل کا دشمن نمبر 1 ہے. یہ وہاں کی کورس کی کتابوں میں بچوں کو پرائمری لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک پڑھایا جاتا ہے. ایون نیتن یاہو کی ایڈیالوجی بھی یہی ہے. ایبسلیوٹلی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا برا انجام لکھا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی شاید ہمیں ہی جائے گا اور جانا چاہیے. ہم اس پوزیشن میں بھی ہیں، ہم اس قابل بھی ہیں اور ہم بربریت کے سامنے جھک نہیں سکتے. بالکل. بخاری صاحب، یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کو جو ہے وہ غزہ بنا دیا جائے گا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر سے جیسے مناظر اٹھ رہے ہیں، غزہ کی جو صورتحال ہے اور غزہ کی صورت تو وہ پیش کر رہا ہے. بالکل. جس طریقے سے غزہ کو قبرستان بنایا، اسرائیل کی وہ بلند و بالا عمارتیں اسی طرح سے قبرستان میں کنورٹ ہو رہی ہیں. اور اگر یہ کانفلکٹ جاری رہتا ہے جیسا کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، بیکاز ایران از ناٹ گوئنگ ٹو سٹاپ. اگر سینکڑوں میزائل روز برسیں گے تو یہ میرے کاغذ کے ایک پیپر سے بھی چھوٹے سائز کا ہے اسرائیل. اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک طویل جنگ سسٹین کر سکتا ہے بیکاز آف اٹس لینڈ اتنی بڑی ہے اور بیکاز آف اٹس پاپولیشن. جی بخاری صاحب، جنگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ اختتام جو ہے وہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک پر ہوتا ہے. تو اس میں ٹیبل ٹاک اگر ہوتی ہے تو کون کون سے ممالک جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں امریکہ کے علاوہ؟ دیکھیے، ایک تو پوتن نے جو رشیا کے ہیں انہوں نے پیشکش کر دی ہوئی ہے آلریڈی. سعودی عرب بہت بڑا یعنی پریچر ہے فار ڈائلاگ. اور اس طرح قطر، وہ تو اس کی تو ریپوٹیشن ہے کہ اس نے بڑے بڑے کانفلکٹ کے اندر میزبانی کی ہے ان سب چیزوں کی. قطر آ سکتا ہے، ایجپٹ آ سکتا ہے. ٹرکی آف کورس از another important thing, امپورٹنٹ کنٹری. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ مذاکرات اب نہ امریکہ کی ڈکٹیشن پر ہوں گے نہ ہی نیتن یاہو کی خواہش پر ہوں گے. مذاکرات ہوں گے برابری کی بنیاد پر ہوں گے اور یہ زائنزم کی جو ایکسپینشن ہے اس کو روکنے کے لیے ہوں گے. صرف نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کا روکنا، مجھے تو ایک بات کی اور حیرت ہے، میں جاتے جاتے کہتا چلوں، میرا دل تو بہت پہلے چاہ رہا تھا اس پہ بات کرنے کے لیے، کس قدر بے حسی، منافقت، دوگلا پن ہے امریکہ کا، ویسٹ کا. ان کو ایران کا نیوکلیر پروگرام تو نظر آ رہا ہے، ان کو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام سے بہت تکلیف ہے، لیکن وہ جو ان کی جو ناجائز اولاد ہے اس نے 90 سے لے کے 200 تک بم جو بنا رکھے ہیں، نہ وہ NPT کا سگنیٹری ہے. تو مجھے بتائیں، کسی نے پوچھا اس کو؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی ویسٹرن اخبار میں، کسی ویسٹرن چینل پر، کسی ویسٹرن لیڈر کے منہ سے کبھی یہ پھوٹا ہو کہ یہ جو ناجائز اولاد ہے اس نے کتنا بڑا کھلواڑ کر رکھا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی ملک کا مطالبہ کہ اسرائیل کو اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ بند کرنا چاہیے؟ اور بخاری صاحب، خطرے کی بات یہ ہے کہ 2-3 ممالک کے علاوہ پوری دنیا کے ممالک جو ہیں اسرائیل کے میزائلوں کی رینج میں ہیں. دیکھیے، میں نے کہا نا کہ ہر فرعون کے گھر ایک موسیٰ ہے. کوئی نہ کوئی اس اسرائیل کو سبق پڑھا کے چھوڑے گا. اب یہ ایران کے نصیب میں لکھا ہے یا کسی اور کے نصیب میں لکھا ہے،
that only time will tell. جی میں آپ کا اشارہ سمجھ گئی. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر اب نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے تو وہ کس اس کے فیچرز کیا ہوں گے, وہ کس بیسس کے اوپر ہوگی؟ کیا ایران سرنڈر کرے گا یا ویسٹ سرنڈر؟ دیکھیے ایران نے دو باتیں تو ابتدا سے لے کے آخری لمحے تک کہی ہیں. We will neither roll back جی nor cap our nuclear program. جی نہ ہی ہم جو یورینیم ہے افسودہ اس کو کسی دوسرے ملک میں منتقل کریں گے, نہ ہی ہم اس کو افسودہ کرنے کا عمل روکیں گے. جی یہ دو تین چیزیں جو انہوں نے کہہ دی ہیں, اس پر تو انہوں نے بج نہیں کرنا. اور اگر اس کے باوجود کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو پھر اس میں میرا ذاتی خیال ہے کہ اس دفعہ یہ سوال اٹھے گا کہ یہ ہم پر جو پابندیاں ہیں, یہ ہم نے جو این پی ٹی سائن کر رکھی ہے, وائی ناٹ اسرائیل آلسو. اگر اسرائیل نہیں سائن کرے گا تو وی آر کوٹنگ این پی ٹی. یہ تو انہوں نے دھمکی دے بھی دی ہوئی ہے. جی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے اب مڈل ایسٹ کی فیٹ کا, جی کہ یہ کیا ہونے جا رہی ہے. اور ایران کے حملوں کے بعد اب ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ظاہر ہے, میں نے کہا نا کہ جو فیل ہوا ہے ان کو پہلی دفعہ جنگ میں کہ جنگ ہوتی کیا ہے, بالکل. وہ میں نے ایک فوٹیج دیکھی ہے جس میں نیتن یاہو جو ہے وہ نظارہ کرنے گئے ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی ہے. جی جو ان کے سامنے کی فوٹیج ہے, آئی وش کہ وہ ہم چلا سکتے. اس میں یہ والی ایگزیکٹلی جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں, ذرا سامنے دیکھیے گا ان کی نظروں کے سامنے منظرنامہ کیا ہے. جی دس از تل ابیب ٹوڈے. وہی منظر ہیں جو غزہ میں تھے. یہ اس کا انتقام ہے. یہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ اس کے فیصلے. بالکل بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسرائیل میں جو تباہی ہوئی ہے, اسرائیل کو نہ صرف ملیٹریلی بلکہ ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. نہ تو وہ اس ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روک سکے ہیں, اور نہ ہی جو ہے وہاں پر رجیم چینج کر سکے ہیں, نہ ہی امریکہ اس بال میں انوالو ہوا ہے. تو لہٰذا اسرائیل کو اوور آل اس جنگ میں جو ہے وہ ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. پروگرام میں یہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کچھ بجٹ کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو پنجاب کا 5,000 ارب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا گیا ہے. تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشنز میں بھی 5% اضافہ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کم از کم اجرت کو بھی 37,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دیا گیا ہے. بخاری صاحب اگر اس بجٹ کا دیگر صوبوں کے بجٹ سے موازنہ کریں تو کیا یہ بجٹ زیادہ عوام دوست نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسرا سال ہے کہ اس حکومت نے پنجاب میں ٹیکس فری بجٹ پیش کیا ہے. جی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چند فیصلے ایسے کیے ہیں جو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ کام گراس روٹ لیول پہ صرف پنجاب میں ہوئے ہیں. پنجاب نے کبھی شور نہیں مچایا کہ ہمیں وفاق پیسے نہیں دے رہا, ہمیں یہ نہیں کر رہا. انہوں نے انحصار کیا ہے سارا اپنے وسائل پہ, وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ. میرے خیال سے صوبوں کو یہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے. جی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% بڑھایا ہے. اگر پینشنر کے بھی 10% کر دیتے تو کیا ہی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے منیمم جو ویجز ہیں وہ 37 سے بڑھا کے 40 کر دی ہیں. بہت اعلیٰ فیصلہ ہے. میں خاص طور سے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ 3 چیزیں ہیں. تعلیم کا بجٹ 21% اضافے سے 811 ارب ہو گیا ہے, جبکہ وفاق میں جو ایلوکیشن ہے ایجوکیشن کے لیے پتھیٹک, ایشیا میں بلکہ دنیا میں سب سے کم. آگے آ جائیے. صحت کا بجٹ بھی 17% اضافے کے ساتھ 630 ارب ہو گیا ہے, وچ مینس گراس روٹ لیول پہ قریب آدمی کو فائدہ پہنچے گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, انہوں نے کہا کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے 764 ارب رکھے. میں خدا کے واسطے مریم نواز صاحبہ الیکشن بھی کروا دینا بلدیاتی. ساتھ ہی سارے صوبے آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. کل دیکھا سندھ کے جو وہاب ہیں, مرزا وہاب جو میئر ہیں, اس نے کتنا کرٹیسائز کیا کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہے, بلدیاتی ادارے ہی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے آرڈر موجود ہیں, اور ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اگر پورا کر دیں تو کیا ہی بات ہے. بھائی صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وفاق کا جو بجٹ ہے وہ بڑے اہم سیاسی موڈ پر کھڑا ہے. پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو یہ کہا ہے کہ بجٹ ووٹنگ میں حصہ نہ لیں. دیکھیے وہ میں پھر کہوں گا وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے. اگر آپ کو یاد ہو الیکشن جیتنے کے فوراً بعد بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو آفر کی تھی کہ آئیے ہم مل کے حکومت بناتے ہیں, یاد ہے نا آپ کو؟ جی. پھر ابھی یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو حکومت چھوڑ دیں گے, مگر الٹیمیٹلی پھر اسی تنخواہ پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. جی. یہ جو پی ٹی آئی کی پہلے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کیا کہا تھا؟ بس اب تو یہ رجیم گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں, جو نہیں بن کے دی.
اس لیے کہ کوئی بھی بانی کے رویے کے ساتھ اس کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی میرے خیال سے ایک ایسی کوشش ہے کہ ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی آ جائے گی. وہ کیوں آئے گی؟ والد پریزیڈنٹ ہیں, چیئرمین سینٹ ان کا ہے, 2 صوبوں میں وزیر اعلیٰ ان کے ہیں, 2 صوبوں میں گورنر ان کے ہیں. وہ کیوں چھوڑیں گے حکومت بھائی؟ تو یہ ہوتا ہے صرف پریشر بڑھانے کے لیے تاکہ آپ کے لیے بہتری کی گنجائش مزید نکل آئے. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بیچ کوئی چیز کامن ہے. جو زبان بانی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں استعمال کر چکے ہیں, جو قید و بند کی صحبتیں انہوں نے زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا آپ کے سامنے ہے. تو بخاری صاحب ایک اور افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے. دیکھیے پریٹیکسٹ استعمال کیا گیا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی جنگ ہو رہی ہے جی وہاں. او بھائی ابھی تو 6 مہینے تک پہلے تک آپ نے جو سودے کیے ہوئے ہیں وہ 6 مہینے تک وہی پرانے ریٹ کے اوپر وہ آتے رہیں گے. آپ نے ان اینٹیسپیشن جو پیسے بڑھا دیے ہیں تھوڑا سا خیال کر لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. نو ہیون وڈ ہیو فالن. لیکن یہ کر دیا گیا. آبویسلی اس کے اوپر کرٹیسزم آئے گا اس لیے کہ اس کا بوجھ غریب آدمی پڑنے جا رہا ہے. کرائے بڑھ جائیں گے, چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور جو قیمت ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے آپ کو پتہ پھر عرصے لگ جاتے ہیں اس کو واپس لانے میں. سو میرا نہیں خیال کہ اس وقت بجٹ اس وقت منظوری کے مراحل میں ہے, اس سے پہلے آپ نے یہ ایک پنگا. تو انہی چیزوں کو تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ منی بجٹ ہے. جی بخاری صاحب ویسے بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو جنگ کے اثرات بھی جو ہیں وہ یہاں تک نہیں آئے تھے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے یہ مہنگائی کے بوجھ تلے پسی عوام پر کسی ظلم سے کم نہیں ہے. پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.